CUI, Professor Dr. Muhammad Tabassum Afzal Sahab, Rector, ComSci University International, members of the Senate and Syndicate, members of the Academic Council, directors of campuses, deans of faculties, faculty members, dear students and proud parents जो Zoom पर हमें यहाँ join कर रहे हैं. Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. मुझे हमेशा बड़ी खुशी भी होती है कि कितना खूबसूरत मौका है जिसके अंदर सब लोगों ने मेहनत की और असनाद हासिल की. एक रिकग्निशन माशरे में हो गया कि आपने बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ तक आप पहुँचे. इस मौके पर सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उस्ताज़ा को और यूनिवर्सिटी की जो बेहतरीन रिपोर्ट आपने पेश की. रेक्टर साहब कि 34,000 आपके तालिब इल्म हैं और इस एतबार से बेहतरीन रैंकिंग्स में भी आप मौजूद हैं. इसमें सब का कमाल है जिसके अंदर टीचर्स हैं, डीन्स हैं, आप हैं और यकीनन बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं तो उनका भी अल्टीमेटली कमाल है. अब ये मौका इतना अच्छा है कि इसमें शुरू कहाँ से करें. तो मैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस बात का ज़िक्र करता हूँ कि सबसे पहले माँ बाप के आप मशकूर रहें जिन लोगों ने ये डिग्रीज़ हासिल की. माँ बाप हयात हैं, बड़ी अच्छी किस्मत है. ना भी हैं तो भी उनकी वजह से, उनकी तरबियत की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे. उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा. ये जो मुसलमानों का माशरा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का माशरा है, इसकी खूबसूरती वो ख़ानदान है और वो मोहब्बतें हैं. यानी मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि जो लोग बाहर जाते हैं उनकी बेचैनी पाकिस्तान के माशरे के एतबार से रहती है. मज़हब वो कहीं भी फॉलो कर सकते हैं मगर पाकिस्तान वापस आने की जो ख्वाहिश है उसके अंदर ये अक़दार जो हैं माशरे के अंदर, ये बड़ी कीमती अक़दार हैं. ज़माना इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि अगर इनको हमने इसके साथ एहतियात नहीं की तो ये कमज़ोर पड़ सकती हैं और दुनिया में हमने इनको कमज़ोर पड़ते भी देखा. और ये अक़दार सिर्फ मोहब्बत की हैं. ये अक़दार इस बात की है कि रिकग्निशन है कि माँ बाप ने. और ये एक कुरान की दुआ है जो मैं हमेशा याद भी रखता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप पर वो रहम कर, रब्बे अरहुम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जितना वो उन्होंने मुझ पे बचपन में रहम किया था. तो पहली बात तो वहाँ से शुरू करता हूँ, अप्रिशिएटिंग द पेरेंट्स. दूसरी बात ये कि आप जिस चीज़ से निकले हैं उसके अंदर अब आपने रोज़ी कमानी है, अब आपने माशरे के अंदर फ़िट होना है. और कोई भी आदमी, कोई भी शख्स सिर्फ आपकी डिग्री देखकर फ़िट नहीं करेगा आपको. आपका अपना टैलेंट है. आप जो कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ वो है, जो इंटरव्यूज़ में बात करेंगे, जो आप यानी इंसानों का इंसानों से ताल्लुक़ ज़बान के ज़रिए और कम्युनिकेशन के ज़रिए. ज़बान के साथ साथ कहा जाता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, अच्छा लिबास, ये सारी चीज़ें उस गिनती के अंदर आ जाती हैं. फिर जो माजी के अंदर आदमी कर चुका होता है वो भी उसको आगे उसको भेज रहा होता है. तो इसके अंदर मुझे हमेशा एक बड़ी अच्छी दुआ हज़रत मूसा की जो मैं ग्रेजुएशंस पर हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इसको याद रखो. जो इल्म आपने हासिल किया वो कंप्लीट नहीं है बल्कि बहुत थोड़ा सा है. कायनात के अंदर जो इल्म है वो बहुत ज़्यादा है. तो लिहाजा हज़रत मूसा को जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेजा तो वो घबराए हुए थे. बावजूद उनके फ़िरौन की सल्तनत से जब वो निकले थे तो उन्होंने एक फ़िरौन के एक आदमी को क़त्ल भी किया था. तो वो इस और उनके ऊपर जिसको कहते हैं ना कि उनके हेड मनी लगा हुआ था. तो वो घबरा भी रहे थे. तो अल्लाह ताला ने से उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे इल्म के लिए. वाह वाह, इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती. यानी इससे थोड़े से हिस्से से आप गुजरे हैं कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे. और अभी तो आपने बहुत इल्म हासिल करना है. दिस इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. दूसरी दुआ, मेरा काम आसान कर दे अल्लाह. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. मेरा काम आसान कर दे. मैं तो हर रोज़ हम ये दुआ मांगते हैं, मेरा काम आसान कर दे. फिर हज़रत मूसा की ज़बान के अंदर कुरान के मुताबिक थोड़ी सी लुकनत थी,
بائبل کہتا ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں تھی، بہر صورت قرآن سچا، تو وہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی کہ میری زبان کی گانٹھ کھول دے، میری زبان کھول دے، تاکہ یہ جو تھوڑا سا ہیسیٹنس ہے زبان کے اندر وہ ختم ہو جائے۔ اور آخری بات کتنی اہم، آج کل کی کمیونیکیشن سائنسز سب اس 4 حصے اس دعا کے اندر آ جاتے ہیں کہ میری بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ کتنا اچھا ہے، یعنی الٹیمیٹ تھنگ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ سمجھ جائیں، اور آپ کی انٹیگریٹی کے ساتھ اس کو ہضم کر لیں، آپ کی ٹرسٹ وردینس کے ساتھ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور کبھی کبھی اس بات کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بات کی اور اسلام کا پیغام دیا تو اپنی ٹرسٹ وردینس اسٹیبلش کی، اینڈ دیٹ از دی سمبل آف اے لیڈر۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو تم مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، کیونکہ یو آر ٹرسٹ وردی، اس لیے ہم مانیں گے۔ تو آپ کی ٹرسٹ وردینس، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کے لیے جس موقع پر آپ نکل رہے ہیں، آج تو ماشاءاللہ بہت خوش ہوں گے، اور اسی بات سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آج کی خوشیوں کے اندر یہ کچھ چیزیں بھی ڈال دیں کہ آپ اپنی زندگی میں کن چیزوں کو بنیاد بنائیں۔ اچھا، علم کی بنیاد، اب آپ پیسہ کمانے بھی نکلے ہیں، مگر پیسہ، یعنی کل یہاں پہ آج بشپ آف کینٹربری آئے تھے، تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ گفتگو ہماری کامن ہو رہی تھی اس اعتبار سے کہ مجھے اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا کہ انسانوں کے اندر ایک تضاد ہے جس کو ہپوکریسی بھی کہتے ہیں، اور وہ پچھلے دنوں، اور لہٰذا آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی ہپوکریسی کو پاس نہ آنے دو، بلکہ اپنے اندر مزاج میں یہ بات پیدا کرو کہ جو کہو وہ کرو اور فرق نہیں پیدا کرو۔ تو اس وقت یوکرین کے اندر جو ہوا، اس کے اندر دنیا کے ریاکشن سے مجھے بڑا افسوس ہوا۔ یقیناً وہاں سے ریفیوجیز نکل رہے ہیں، ان کو پناہ ملنی چاہیے، مگر عجیب معاملہ ہے کہ باقی دنیا کے ریفیوجیز کے لیے مر جائیں، ڈوب جائیں، تباہ ہو جائیں، بھوکے مر جائیں، جم جائیں اور مر جائیں، اور یوکرین کے اعتبار سے یورپ کا ریاکشن بہت ہی مختلف۔ کھولو اور پھر آپ نے سنا ایسے انٹرویوز آ رہے ہیں کہ جی یہ سویلائزڈ لوگ ہیں، تو باقی دنیا کے ان سویلائزڈ ہے۔ اچھا، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، پچھلے 200 سال سے معاملہ چل رہا ہے کہ قانون سویلائزڈ لوگوں کے لیے ہے۔ جب امریکہ میں ریڈ انڈینز کو مارا گیا تو بھی یہاں کہا گیا جی قانون سویلائزڈ لوگوں کے لیے، یہ جو سیویج ریسز ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ جب افریقہ میں مارا تو بھی یہی کہا کہ قانون جو ہے وہ سویلائزڈ ریسز کے لیے ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ظلم و زیادتی ہوئی تو قانون سویلائزڈ ریسز کے لیے ہے، اور آج بھی وہ کیفیت اسی انداز سے چل رہی ہے کہ، اور پھر اگر قانون بھی ہو نا تو لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارا قانون دوسرا، تمہارا قانون دوسرا، اور اگر ہمارے قانون کے اندر کچھ پناہ کا امکان ہے تو ہم گھسنے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے قانون کے اندر شاید آدمی گھس گیا ملک کے اندر تو پناہ مل جائے گی۔ اچھا، جن کے ساتھ انصاف کرنا ہے ان کے لیے بھی ہم انصاف کا قانون نہیں چلائیں گے، پتہ نہیں انصاف مل جائے شاید، تو گوانتانامو بے بنا کر لا قانونیت کی کیفیت کے اندر ان کے ساتھ یہ حشر کیا۔ تو دنیا کے اندر اتنی ہپوکریسی ہے، اور جب آپ دنیا میں داخل ہو رہے ہیں تعلیم یافتہ ہمارے طلباء، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ کنٹری، کیونکہ پاکستان پر میری امید ہے اور پاکستان پر آپ کی امید ہے، میرا فرض ہے اور آپ کا فرض ہے کہ اگر پاکستان دنیا کے اندر نام روشن کرے گا تو وہ اپنی اقدار کی بنیاد پر کرے گا، جو اقدار دنیا میں تباہ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہے۔ کشمیر کا معاملہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے اعتبار سے کوئی پوچھے گا نہیں، 70 سال سے چلے گا۔ خیر، یہ باتیں تو بہت ساری ہیں جو آپ خود جانتے، میں تو صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کے دلوں کے اندر یہ باتیں مضبوط ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی ساکھ اور ملک کی ترقی کی ساکھ اس بات میں ہے کہ علم آپ حاصل کریں، مگر سارا علم بغیر اخلاقیات کے، بغیر موریلٹی کے ظالم ہوتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا علم جو ہے نا انسانیت پر ظلم کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ قتال نہیں ہوا جتنا پچھلی صدی میں ہوا، کروڑوں لوگ جنگوں میں مرے۔ خیر، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس وقت اپاہج ہیں،
جو انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے امن کی خاطر وہ اپاہج ہیں. دے کیٹر ٹو ویسٹرن انٹرسٹ only. They don't cater to humanity. They don't cater to peace in that forum. میں ایک بات اور مجھے یاد تھی, کل بھی مجھے یاد رہی, اور وہ آپ سے کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر کیا چیزیں بڑی ضروری ہیں. دیکھو, علم آپ کی اپنی سائنس کے اندر آپ نے حاصل کر لیا, آئی کانٹ کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ, بٹ میں آپ کو یہ ضرور گائیڈ کرتا ہوں اپنی تاریخ سے اور اپنی وراثت سے کہ اس کو استعمال کیسے کریں. زندگی مکمل علم کے ساتھ نہیں ہوتی, زندگی مکمل ہوتی ہے علم اور محبتیں, چاہے گھر کی ہوں, چاہے معاشرے کی ہوں, ریلیشن شپس. اور مذہب آتا ہے ان ریلیشن شپس کے لیے. اللہ کو ان ریچولز کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ایک ایک ذرہ کائنات کا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. ایک ایک ذرہ, ایوری تھنگ یو ٹچ, یو سی, یو کین امیجن اینڈ یو کانٹ سی اینڈ یو کانٹ امیجن, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ ریچولز اس لیے ہیں کہ میرا اور آپ کا تعلق اسٹیبلش ہو. یہ عادتیں پڑھیں نماز کے اندر جو. تو میں ایک بڑا اچھا 10 نکاتی کیفیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری ایک دن مسجد نبوی گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے. اس سے اچھا موقع کیا تھا ان کو ملنا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں. واہ واہ, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لکی صحابی, اور جو نصیحت کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے 10 نکات ہیں تقریباً. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فائدہ اٹھاؤ. اچھا, کس چیز سے فائدہ اٹھاؤ؟ انہوں نے سوال کیا کس چیز سے فائدہ اٹھاؤ؟ حضور نے کہا وقت سے فائدہ اٹھاؤ, یہ لوٹ کر نہیں آتا. بہت اہم, the things you can do today وہ دوبارہ نہیں موقع ملے گا. آج سے فائدہ اٹھاؤ. ماضی صرف تربیت کرتا ہے, ماضی صرف راستہ دکھاتا ہے. آج سب سے زیادہ اہم ہے. کل ہو نہ ہو مگر آج اہم ہے, کل کا راستہ بناتا ہے. تو وقت سے فائدہ اٹھاؤ. پھر زندگی سے فائدہ اٹھاؤ. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اور, تو انہوں نے کہا صحت سے فائدہ اٹھاؤ. جن لوگوں کی صحت خراب ہونے لگتی ہے تو وہ اپنے آپ کی اتنی ایفیکیسی لوز کر جاتے ہیں, مینٹل اینڈ فزیکل بوتھ. تو صحت سے فائدہ اٹھاؤ. اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ. واٹ اے ریمارکیبل تھنگ. آپ لوگ جوان لوگ ماشاءاللہ آج گریجویٹ کر رہے ہیں, یہ بڑی نعمت ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور پھر یہ کہ دولت سے فائدہ اٹھاؤ, جس کے پاس دولت آ جائے. علم کی دولت بھی اس میں شامل ہے اور ایکچوئل فزیکل ویلتھ بھی شامل ہے. اچھا, ٹالو مت. کتنا مرتبہ آپ کے ماں باپ نے آپ سے کہا ہوگا, اور کتنی اچھی چیز ہے کہ زندگی میں ڈونٹ پروکیسٹینیٹ, ٹالو مت, کرو جو کرنا ہے وہ آج کرو. امتحان میں میں بھی ٹالتا رہتا تھا سارے سال. ہمارے زمانے میں ان دا ڈینٹل کالج آلسو سال میں امتحان ہوتا تھا تو سارے سال کھیل کود کر گزارتے تھے اور آخر میں محنت کرتے تھے اور روتے تھے. اور وقت ضائع مت کرو, اور ہم اپنی جہالت کو ہمیشہ پہچانو. اچھا, یہ میں جنہوں نے تازہ علم حاصل کیا اور اتنے کانفیڈنٹ ہیں ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی جہالت کو پہچانو, کیونکہ علم اللہ کی کائنات میں اتنا ہے کہ اس کا عشر اشیر, اس کا انفینائٹ حصہ بھی آپ کو نہیں ملا, ابھی تک نہیں حاصل کیا آپ نے, مگر راستے کھل گئے. ان استادوں کے مشکور رہیں, اپنے ماں باپ کے مشکور رہیں, اپنے معاشرے کے مشکور رہیں کہ ہر شخص آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے انٹریکشن کے اور علم بڑھانے کے. پھر یہ پریکٹس واٹ یو پریچ, جو میں ہپوکریسی کی بات کر رہا تھا نا, پریکٹس واٹ یو پریچ. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچے کو, ایک ماں اپنے بچے کو لائی کہ یہ شہد کھاتا ہے, تو انہوں نے کہا کل آنا. تو انہوں نے کیا کیا, پہلے خود شہد چھوڑا, پھر نصیحت کرنے کے قابل ہوئے. اتنی باریکی کے ساتھ انسانی کردار کی نشو و نما آپ کی وراثت میں موجود ہے. تو لہٰذا پریکٹس واٹ یو پریچ. نماز کو اہمیت دو, اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کیوں. دوسرا یہ کہ اپنا حساب رکھو. دوسرا حساب کرتا ہے, بڑے آج کل تو دوسرا ہی حساب کرتا ہے, ہر وقت حساب کرتا ہے. کوئی آپ نے کہا اس کو نکال کر آپ کو دکھاتا ہے. آئینے تو دنیا دکھائی رہی ہے نا, مگر سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ میں اگر اپنا حساب رکھوں گا تو وہ زیادہ میرے لیے اپیلنگ ہے. دوسرے کی بات مجھے تکلیف دہ لگے گی. اپنا میں حساب رکھوں اور روزانہ بھی کر لوں تو بڑا اچھا ہے. 8ویں چیز ہے کہ اللہ کو آسان وقت میں یاد کرو. ہے نا, مشکل وقت میں تو سب سے سیریس ہو جاتے ہیں,
کہ اللہ امتحان سے پہلے کہ اللہ میاں امتحان پاس کرا دے. وعدے بھی بڑے کرتے ہیں کہ امتحان پاس کرا دیا اللہ میاں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, پھر بھولتے بھی بڑی جلدی ہیں. تو اللہ کو آسانی کی بات میں زمانے میں یاد رکھو. اور دو بڑی اہم چیزیں ہیں, میرے پاس اتنا یقیناً وقت نہیں ہے اور آپ کی سمع خراشی اتنا میں نہیں کرنا چاہتا. دو اور چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک ہے کہ غیبت سے گریز کرو, اور میں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں, یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں, کہ غیبت کے اوپر پارلیمنٹ میں بات کی. پھر فاسق کی خبر کو پہچانو اور اس سے گریز کرو. یہ بڑا خطرناک کیفیت ہے آج کل دنیا میں, اور جتنا یہ معاملہ کمیونیکیشن کا بڑھ رہا ہے اتنا ہی فسق کی اور فیک نیوز کی بات آج کل بھی ڈسکشن میں ہے نا. سو لہٰذا دس از این اٹیمپٹ بائی ہیومینٹی, بائی آل آف اس, بائی آل آف یو ٹو ٹرائی اینڈ گریپل دس. پیکا آرڈیننس مثال کے طور پر آج کل بھی ڈبیٹ میں ہے, دنیا میں یہ معاملات ڈبیٹ میں ہیں, پریشان ہیں. یہ جو آرگنائزیشنز اتنی بڑی ہو گئی ہیں ان الیکٹڈ, فیس بک مثال کے طور پر, دے آر انفلوئنسنگ دا ورلڈ بٹ دے آر ناٹ ریسپانسبل ٹو اینی بڈی, ہے نا. یعنی جمہوریت ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر جو چیزیں اثر کریں گی تو جمہوری ایک نظام ہوگا جو کنٹرول کر لے گا. یہ جو ملٹی نیشنلز بڑے بڑے کنٹریز سے زیادہ رئیس ہیں. مجھے ابھی پچھلے دنوں انڈیا کا ایک لیڈر جو ہے وہ اب فیس بک سے اپیل کر رہا تھا کہ یہ کر لو, تو اٹس بگر. تو لہٰذا اور فاسق کی خبر, ریسنٹ آرٹیکل ان سائنٹیفک امریکن آف دس منتھ فیبرری 22, وہ یہ بات کرتا ہے کہ سب سے زیادہ سسیپٹیبل جو ایج ہے وہ 14 سال کے بچے کی ہے, جب وہ جو خبروں کو ایکسیپٹ کرتا ہے جینوئن, اس کی سوچ بن جاتی ہے, اور دین ہی کین جمپ ٹو کنکلوژن, اس کی مزاج بن جاتا ہے. یعنی آپ میں سے جو اسٹیٹسٹکس کے طالب علم ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا تھامس بائس کا, تو بائزین کہلاتا ہے یہ فنامنن کہ اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے آدمی فیصلے کرے, اپنے بائسز سے نہ کرے. مگر انسان کا دماغ ہے چھوٹا, 5 گیگا بائٹ جتنا ہے, اس کے اندر ہم مجبور ہیں کہ اپنے بائسز سے فیصلہ کریں, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور نئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بھی کچھ بائسز کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ وہ نیورل نیٹ ورکس کے ذریعے rather than raw data crunching, جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں, rather than raw data crunching which requires bigger and bigger computers ultimately going to quantum computers, وہ نیورل نیٹ ورکس کے ذریعے ججمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا فیک نیوز سے بھی آپ لوگوں کو احتیاط کرنا پڑے گا. اب جب دنیا ہے, آپ دنیا میں جاؤں, آپ دنیا میں نکل رہے ہیں تو کیا ہے کیفیت؟ ٹریمینڈس اپارچونیٹیز آج دنیا میں, ٹریمینڈس اپارچونیٹیز. اس کو کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے کہ آپ کے لیے کتنی اپارچونیٹیز ہیں. اینڈ آئی ایم سو اپریشیٹو کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے جو آئی ٹی کے اوپر سے ٹوٹل ٹیکس ہٹایا, پروموٹ کیا. اچھا کیوں؟ یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ٹرین پر آپ کے لیے, اور اتنی گاڑیاں جتنے آپ ہیں نہیں, اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں. اور اگر صرف آپ کو مثال دوں کہ دنیا کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے, تو بل گیٹس صاحب جب یہاں آئے تھے اسی بلڈنگ میں, تو ان کے ساتھ میرا ڈسکشن ہوا کہ ایک چھوٹی فیلڈ کا نمبر ڈسکس ہوا. سر تو وہی بتا رہا ہوں آپ کو, ایک چھوٹی سی فیلڈ کا وچ از سائبر سیکیورٹی. دا فگرز آر 80 ملین پیپل آر ریکوائرڈ بائی 2030. کس ملک کے پاس ہیں؟ نہیں ہے. 80 ملین, 8 کروڑ لوگ چاہیے. تو لہٰذا یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. اور پاکستان کا جو یوتھ بلج ہے, جو آپ لوگ ہیں, اس سے بہتر اپارچونٹی نہ پاکستان کے پاس ہے, اینڈ دنیا آپ کی طرف سیلیویٹ کر رہی ہے, جس کو کہتے ہیں منہ میں پانی آ رہا ہے, آپ کی طرف دیکھ دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ یار یہ ریسورس ہمیں چاہیے. کیونکہ ڈیٹا اتنا ہے اور انسان اتنے کم ہیں, ڈیٹا انسانوں سے زیادہ ہے. Give you a figure for most of you who may understand. There is on an average in all countries 2 megabyte of data on you is being generated every minute. جس کیمرے کے پاس سے آپ کی گاڑی گزری, آپ گزرے, جو آپ نے کیا, 2 megabytes of data. اتنے لوگ اینالائز کرنے والے نہیں ہیں. تو ڈیٹا ایسا ہے جیسے تیل بھی انجن میں جا کر استعمال ہوگا نا. تو ڈیٹا جو ہے وہ انسانی عقل اس کو اینالائز کرنے کے راستے بنائے گی. تو لہٰذا آپ کی ضرورت ہے. تو وہ آج کل جو ایکسپونینشیل گروتھ ہے
اس کو سمجھیں ذرا، آپ لوگ زیادہ سمجھیں، اور آپ کے پروفیسرز اور ٹیچرز بھی میں چاہتا ہوں کہ سمجھیں، کیونکہ دیر از اے ہیوج ٹیکنالوجیکل گیپ جو ہمارے ڈیسیشن میکرز کے درمیان اور ٹیکنالوجی میں بن گیا ہے، ہیوج، یو کانٹ امیجن. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کووڈ آیا تو زوم سمجھ میں آ گیا سب کے کہ آن لائن ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے. 10 سال سے اویلیبل تھی ہے، نوبڈی ایکسیپٹڈ. اچھا یہ میں اپنے ملک کے اور اپنی لیڈرشپ کے اعتبار سے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. دوسروں کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو ضرورت تھی. میں اس کے اوپر 2007 میں چائنا میں بات کر رہا تھا کہ بھائی جب وائی فائی کے ذریعے نہیں تھی مگر ویڈیو ٹیپس کے ذریعے آن لائن ایجوکیشن موجود تھی.